بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نقیب اجلاس حضرت علامہ و مولانا قیصر اعظمی صاحب قبلہ، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے ذی وقار استاذ حضرت مولانا مفتی محمد اعظم صاحب قبلہ مصباحی، اور رونق اسٹیج جملہ معزز علماء کرام، شعراء ذوی الاحترام، اور عرس امام الاولیاء علیہ الرحمت والرضوان کی اس مبارک تقریب میں شرکت فرمانے والے میرے تمام معزز بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، اور اپنے گھروں سے اس اجلاس کو سماعت کرنے والی پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے اپنے آقا و مولا، ساری کائنات کے ماوا و ملجا، سرور کائنات سید الانبیاء سیدنا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا،
दाराओ सिकंदर से दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही, हो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही, आईने जवां मर्दी हक गोई व बेबाकी, आईने जवां मर्दी हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। हजरत गिरामी वक़ार, आज हम और आप एक ऐसे ही अल्लाह के वली के उर्स की तकरीब में यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने हक की आवाज मुकम्मल बेबाकी के साथ उम्मत तक पहुंचाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी किस्म की चापलूसी, किसी किस्म की मुदाहनत, किसी किस्म की रोबाही अपने ना अमल से दिखाई है और ना अपने किरदार से दिखाई है। हजरत, अल्लाह के वलियों की यही शान हुआ करती है कि वो बेखौफो खतर अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया करते हैं। उन्हें न किसी किस्म का खौफ होता है और न अपने किसी अमल पर पशेमानी, अफसुर्दगी, गम या मलाल हुआ करता है। इसी हकीकत को बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अपने कलामे मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐ लोगों सुन लो, याद रखना, सच्ची बात यह है कि अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ हुआ करता है और न उन्हें कोई गम हुआ करता है, कोई मलाल हुआ करता है। ऐसा क्यों? अल्लाह के वलियों को न अपने अमल पर कोई खौफ होता है और न कोई रंजो मलाल हुआ करता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के वली अल्लाह के महबूब बंदे हुआ करते हैं और जो अल्लाह के बंदे हुआ करते हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदे हुआ करते हैं, वो कोई भी अमल कभी अपने नफ्स के लिए नहीं किया करते हैं। वो वही किया करते हैं जो रब उन्हें हुक्म दिया करता है। उनका हर एक अमल सिर्फ और सिर्फ रब की रजा के लिए हुआ करता है। और जब बंदे के सामने रब की रजा हो, जब बंदे के पेशे नजर रब की रजा हो, तो फिर बंदे को न अपने अमल पर किसी का कोई खौफ हुआ करता है और न किसी तरह का रंजो मलाल हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की यह हदीस पाक सुने और अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के वलियों का कोई भी अमल उनके अपने नफ्स के लिए नहीं होता है। वो जो करते हैं वो रब उनसे करवाता है। वो कुछ देखते हैं तो रब दिखाता है, वो कुछ सुनते हैं तो रब सुनाता है, वो किसी चीज को पकड़ते हैं तो रब पकड़ाता है, वो किसी चीज की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो रब बढ़ाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। इमाम बुखारी ने अपनी सहीहुल बुखारी के अंदर इस रिवायत को जिक्र किया है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है कि जिस आदमी ने मेरे किसी वली से अदावत रखी, जिस आदमी ने मेरे किसी वली को अजियत पहुंचाई, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। ऐ लोगों याद रखना, जब मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल करना चाहता है, मेरा बंदा मेरा कुर्ब सबसे ज्यादा फराइज के जरिया हासिल करता है। अगर आदमी अपने रब का कुर्ब हासिल करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो फराइज पर अमल करे, वाजिबात पर अमल करे, कि इन फराइज व वाजिबात के जरिया बंदे को रब का सबसे ज्यादा कुर्ब हासिल होता है।
حضور فرما رہے ہیں میرا بندہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعہ حاصل کرتا ہے اور پھر وہ نوافل کے ذریعہ میرے قریب آتا رہتا ہے، میرے قریب آتا رہتا ہے۔ جب وہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے تو ان نوافل کے صدقے میں وہ میرے قریب آتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اے لوگوں سن لو، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، جس کان سے وہ سنا کرتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جایا کرتا ہوں، جس آنکھ سے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جایا کرتا ہوں، جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، جن پیروں سے وہ چلا کرتا ہے، اور پھر وہ اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے میری پناہ مانگے تو میں اسے اپنی پناہ عطا کر دیتا ہوں، واہ 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 واہ، میں اسے اپنی پناہ عطا کر دیتا ہوں۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام بخاری نے بخاری کے اندر ذکر کی ہے، جو حدیث کی سب سے مستند کتاب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کے کان بن جایا کرتا ہوں، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جایا کرتا ہوں، میں اپنے اس بندے محبوب کے ہاتھ بن جایا کرتا ہوں، میں اپنے اس بندے محبوب کے پیر بن جایا کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کیا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کانوں میں حلول کر جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے؟ کیا اللہ اس کی آنکھوں میں حلول کر جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے؟ کیا اللہ اس کے ہاتھوں یا پیروں میں حلول کر جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا تو کفر ہے۔ علماء کرام اور شارحین حدیث اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے، تحقیق کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ فرائض پر عمل کرتا ہے اسے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جب وہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے تو رب سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جب رب اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اس کا کوئی بھی عمل اس کے اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے کانوں سے کچھ سنتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے سنا کرتا ہے، اگر وہ اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھتا ہے تو صرف اور صرف اپنے اللہ کے لیے دیکھا کرتا ہے، اگر وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے تو صرف اپنے رب کے لیے پکڑتا ہے، اگر وہ کسی طرف چلتا ہے تو صرف اور صرف اپنے رب کے لیے چلا کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ اور پھر اسے فنا فی اللہ حاصل ہو جاتا ہے، اور جب فنا فی اللہ حاصل ہو جاتا ہے تو خدائی طاقتیں اس کے اعضاء میں کام کیا کرتی ہیں۔ خدائی طاقتیں اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کے ہاتھ اور اس کے پیر میں کام کیا کرتی ہیں۔ اگر وہ اپنے کان سے کچھ سنے تو خدائی طاقت سنا کرتی ہے، اگر وہ اپنی آنکھ سے کچھ دیکھے تو خدائی طاقت دیکھا کرتی ہے، اگر وہ اپنا ہاتھ کسی طرف بڑھائے تو خدائی طاقت بڑھایا کرتی ہے، اگر وہ اپنے پیروں سے چلے تو خدائی طاقت اسے چلنے کی قوت عطا کرتی ہے۔ اور جب بندے کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ ایسے محیر العقول، ایسے عجیب و غریب کام کر جاتا ہے جو عام لوگ نہیں کر پاتے ہیں۔ شارحین حدیث بیان کرتے ہیں، ذرا دیکھو اللہ کے مقدس پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، فنا فی اللہ حاصل تھا، اللہ کے محبوب بندے تھے، کنعان کی سرزمین میں بیٹھے ہوئے ہیں، کنعان کی سرزمین میں بیٹھے بیٹھے مصر کی سرزمین سے بھیجے جانے والے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو کنعان میں بیٹھے بیٹھے حضرت یعقوب نے سونگھ لی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھو، 3 میل کے فاصلے سے چونٹیوں کی آواز سن لیتے ہیں۔ حضرت آصف بن برخیہ کو دیکھو، حضرت آصف بن برخیہ شام کی سرزمین پر موجود ہیں، حضرت سلیمان کے دربار میں موجود ہیں، لیکن پلک جھپکنے سے پہلے ملک یمن سے تخت
تخت بلقیس کو اٹھا کر کے شام کی سرزمین میں حاضر کر دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو مدینہ منورہ کی سرزمین میں ہے, مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے ہیں, مدینہ منورہ کی مسجد نبوی سے اپنی آواز نہاوند کی سرزمین تک پہنچا دے رہے ہیں. خود پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں, اپنے صحابہ کے سامنے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو قیامت تک پیش آنے والے سارے واقعات و حادثات بتا دیے ہیں, اور حضور اپنے صحابہ کے سامنے حضرت تو ابتدائے آفرینت سے لے کر کے قیامت تک پیش آنے والے سارے واقعات اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں, سارے حادثات اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں, ساری باتیں اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں. یہ ہے خدا کی طاقت کا کرشمہ. اللہ جب اپنے محبوب بندے کا ہاتھ بن جائے, اللہ جب اپنے محبوب بندے کا پیر بن جایا کرتا ہے, اللہ جب اپنے محبوب بندے کا کان بن جایا کرتا ہے, اللہ جب اپنے محبوب بندے کی آنکھ بن جایا کرتا ہے, تو وہ ایسے محیر العقول کام انجام دیتے ہیں جسے دوسرے لوگ نہیں کر پاتے. اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے جو فرائض کے ذریعے اور نوافل کے ذریعے محبوبیت کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں. اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیا کرتا ہے. اعلی حضرت امام البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قدس سرہ اپنے ملفوظات میں ایسے ہی دو ولیوں کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. اللہ کے دو مقدس ولی تھے, ایک دریا کے اس طرف رہتا تھا اور دوسرا دریا کے اس پار رہتا تھا. ایک بار ان میں سے ایک ولی نے اپنے گھر میں کھیر پکائی اور کچھ کھیر اپنے خادم کو دی کہ جاؤ میرے اس دوست کے پاس لے جاؤ, اسے جا کر کے دے آؤ تاکہ وہ بھی اس کھیر کو کھا لے. خادم کہتا ہے حضور کھیر تو لے کر کے چلا جاؤں گا, لیکن بیچ میں دریا حائل ہے اور میرے پاس کشتی وغیرہ کوئی ساز و سامان نہیں ہے کہ اس دریا کو پار کر سکوں. حضور دریا کیسے پار کروں گا؟ تو اللہ کے وہ مقدس ولی کہتے ہیں جاؤ دریا کے کنارے پہنچنا تو کھڑے ہو جانا اور کہہ دینا کہ میں اللہ کے اس بندے کے پاس سے آیا ہوں جو کبھی اپنی عورت کے پاس نہیں گیا ہے, جو اپنی بیوی کے پاس کبھی نہیں گیا ہے. خادم حیران ہے اس لیے کہ دیکھ رہا ہے کہ میرے مخدوم تو صاحب اولاد ہیں, ان کے تو بیوی بھی ہے اور ان کے بیٹے بھی ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ جاؤ دریا کے پاس جا کر کے کہنا کہ میں اللہ کے اس بندے کے پاس سے آ رہا ہوں جو کبھی اپنی عورت کے پاس نہیں گیا ہے, کبھی اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا ہے. خادم حیران ہے لیکن براہ ادب بلحاظ ادب کچھ کہتا نہیں ہے. کھیر کی وہ کٹوری لیتا ہے, چلتا ہے, دریا کے کنارے پہنچتا ہے, دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کے کہتا ہے اے دریا مجھے راستہ دے دے, اس لیے کہ میں اللہ کے اس بندے کے پاس سے آ رہا ہوں جو آج تک کبھی اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ دریا اللہ کے اس بندے کو, اس خادم کو راستہ دے دیتا ہے. وہ خادم دریا پار کرتا ہے اور اللہ کے دوسرے ولی کے پاس پہنچتا ہے, کھیر پیش کرتا ہے. اللہ کے وہ دوسرے ولی کھیر تناول فرماتے ہیں, نوش جان فرماتے ہیں, اور کھانے کے بعد اس خادم سے کہتے ہیں جاؤ اپنے آقا کے پاس جاؤ, اپنے مخدوم کے پاس جاؤ اور انہیں میرا سلام کہہ دینا. خادم کہتا ہے حضور جاؤں گا تو تب نہ جب دریا پار کر جاؤں گا, بیچ میں دریا ہے, میرے پاس کشتی وغیرہ کوئی ساز و سامان نہیں ہے کہ دریا پار کر سکوں, آخر دریا کیسے پار کروں گا؟ تو اللہ کے یہ دوسرے ولی کہتے ہیں جاؤ جب دریا کے کنارے پہنچ جانا تو اس دریا سے کہنا اے دریا مجھے راستہ دے دے, اس لیے کہ میں اللہ کے اس بندے کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے 30 برس سے کبھی کچھ کھایا نہیں ہے. خادم یہ سن کر کے حیران رہ جاتا ہے, ششدر رہ جاتا ہے, یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ ابھی میرے سامنے کھیر تناول فرمائی ہے, ابھی میرے سامنے کھیر کھائی ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ 30 سال سے کچھ کھایا نہیں ہے, لیکن بلحاظ
ادب کچھ کہتے نہیں ہے، وہ خادم کچھ نہیں کہتا ہے، واپس لوٹتا ہے، دریا کے کنارے پہنچتا ہے، دریا کو آواز دیتا ہے، دریا مجھے راستہ دے دے، کیونکہ میں اللہ کے اس بندے کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے 30 برس سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ دریا پھر راستہ دے دیتا ہے۔ یہ خادم وہاں سے حیرت و استعجاب کے عالم میں ڈوبا ہوا اپنے آقا کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اپنے مخدوم کے پاس پہنچتا ہے۔ حیرانی بہت زیادہ تھی، صبر نہیں ہوتا ہے، آخر اپنے مخدوم سے کہتا ہے حضور والا میں حیران ہوں، تعجب میں پڑا ہوا ہوں، حیرت میں ڈوبا ہوا ہوں، حضور میرا ماجرا بتائیے، سچائی بتائیے۔ آپ نے کہا تھا کہ جا دریا سے کہنا کہ دریا مجھے راستہ دے دے، کیونکہ مجھے اللہ کے اس بندے نے بھیجا ہے جو آج تک کبھی اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا ہے، اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جا دریا سے یہ کہہ دینا کہ مجھے راستہ دے دے، کیونکہ اللہ کے اس بندے نے مجھے بھیجا ہے جس نے 30 برس سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ حالانکہ حضور آپ صاحب اولاد ہیں اور انہوں نے میرے سامنے ہی کھیر تناول فرمائی تھی۔ تو اس وقت اللہ کے وہ مقدس ولی اپنے خادم سے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے سن لے، ہمارا کوئی بھی عمل اپنے نفس کے لیے نہیں ہوا کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوا کرتا ہے۔ ہم اپنی بیوی کے پاس بھی جاتے ہیں تو اللہ کی رضا سے جایا کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے جایا کرتے ہیں۔ ہم کچھ کھایا کرتے ہیں تو بھی اللہ کے اذن سے کھایا کرتے ہیں، بغیر رب کی اجازت کے ہمارا کوئی بھی عمل نہیں ہوا کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ کے یہ مقدس ولی ہیں جن کا کوئی بھی عمل ان کے اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو رب انہیں کیا مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے؟ رب انہیں محبوبیت عطا کرتا ہے، رب انہیں اپنا محبوب بندہ بناتا ہے، اور پھر انہیں وہ مقام عطا کرتا ہے جو کسی کو نہیں عطا کرتا ہے۔ رب اپنے ان اولیاء اللہ کے کان بن جایا کرتا ہے، آنکھیں بن جایا کرتا ہے، قدم بن جایا کرتا ہے، ہاتھ بن جایا کرتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے۔ ایسے ولیوں سے، اللہ کے ایسے محبوب بندوں سے جڑنا چاہیے، ان سے عقیدت رکھنا چاہیے، ان سے ارادت رکھنا چاہیے، اور ان کی بیعت کرنا چاہیے، اور ان کی ارادت میں شامل ہو کر کے مکمل ان کا اعتماد جیتنا چاہیے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے بندے ان اولیاء اللہ سے ارادت رکھتے ہیں تو ان اولیاء اللہ کے توسط سے وہ بھی رب کی بارگاہ تک پہنچ جایا کرتے ہیں، رب کی رضا حاصل کر لیا کرتے ہیں، وہ بھی رب کی رضا حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے ان محبوب بندوں پر مکمل اعتماد ہونا چاہیے، اللہ کے ان محبوب بندوں پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، ان کا دل جیتنا ہوگا، ان کی مکمل اطاعت کرنی ہوگی، ان سے مکمل ارادت رکھنی ہوگی۔ جو یہ کہہ دیں اسے پتھر کی لکیر ماننا ہوگا، اسے اس کے سوا اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ مکمل اعتماد جب حاصل ہو جائے گا تو ہمیں بھی رب حاصل ہو جائے گا ان اولیاء اللہ کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔